अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ इश्क और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको आज का एपिसोड कैसी लगा। तो मैं आपकी रिव्यूज़ का इंतज़ार करूँगी और नेक्स्ट एपिसोड के लिए अगर आपको कल एपिसोड चाहिए तो भाई आप लोगों को करना क्या होगा कि आप लोगों को 3 के लाइक्स देने होंगे और 800 प्लस कमेंट्स करने होंगे। तो जी प्लीज़ एक पर्सन 4 से 5 कमेंट्स से ज़्यादा कमेंट्स ना करें और प्लीज़ लॉन्ग कमेंट किया करें, रिव्यू दिया करें। और तो जी मेरी 30,000 आप सबसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइबर पूरे कर दें, जो कि आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है बिकॉज़ इसकी एक एपिसोड 60,000 लोग पढ़ते हैं, 40,000, 50,000, 52, 60,000 तक। तो फिर आप जो लोग खामोशी से गुजर जाते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई आपने जो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मुझे इसी वीक 30,000 सब्सक्राइबर दे दें, 30,000 तक सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह ताला आपको एक बहुत लॉन्ग स्पेशल हुरम एंड असमान आबिर की आप लोगों को एपिसोड दी जाएगी बिकॉज़ हूर एंड हराम के सीन्स आगे बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी और अगर आपको कल भी एपिसोड चाहिए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों के सब्सक्राइब ज़्यादा आए तो इंशाल्लाह ताला मैं कल भी एपिसोड आपको दे दूँगी। और वैसे भी आपको सब्सक्राइब करना चाहिए बिकॉज़ कल भी मैंने लॉन्ग एपिसोड दी थी, तो आज भी मैंने एक्स्ट्रा लॉन्ग एपिसोड दी है जो कि 1K से ऊपर जा रही है। आई मीन सॉरी 1K से नहीं, 1 आवर से ऊपर जा रही है। तो फिर हम आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं इस दुआ के साथ, जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। तो अल्लाह पाक से और एक दुआ ज़रूर करूँगी, तो आप लोग भी ये दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हम सबको हासिदों की बुरी नज़र से बचाए। अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए तो हासिदों के शर से महफूज रखे आप सबको भी और मुझे भी। तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है आपको आज का एपिसोड इंटरेस्टिंग लगेगा बिकॉज़ मैंने कोशिश की है कि मैं अपना बेस्ट दूँ। तो आज की एपिसोड में यकीनन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आगे की तरफ जा रही हैं। कल की एपिसोड जो होने वाली है वो बहुत धमाकेदार होने वाली है। तो बस आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और मैं खामोश रीडर से रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा सब्सक्राइब आए तो इंशाल्लाह ताला मैं कल भी आपको एपिसोड दे दूँगी। अगर मैं आज दे सकती हूँ तो मैं तो जी जल्दी से सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और अपना प्यारा सा रिव्यू देना मत भूलिएगा। तो फिर हम बिना किसी देर के आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं और इंशाल्लाह ताला आपको ये न्यू पैटर्न भी पसंद आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वर्डिंग ज़्यादा क्लियर अंदाज में लिखूँ क्योंकि मेरी रीडर्स को प्रॉब्लम होती थी उस तरह से। तो वो काम ज़रा जल्दी होता था, ये काम थोड़ा लेट भी होता है, लेकिन मैंने आप सबके लिए किया है। रमज़ इश्क तहरीर नूर आसिफ के 75 पार्ट 2। बहारे की आंखें सुर्ख और मुतौर्म थीं, आरिस भी शदीद सुर्ख थी। वो बीवी बार बार अपने दुपट्टे के पल्लू से अपनी भीगी आंखें रगड़ रही थी। वो इस वक्त लाउंज में सोफे पर दोनों पाँव ऊपर करके बैठी थी। येलो पिठानी फ्रॉक में मलबूस थी, येलो ही दुपट्टा सर पर ओढ़े हुए थी। हॉस्पिटल से वापस आकर वो कमरे में बंद रोती रही थी। शहराम की हुई बेइज्जती उसे भूल नहीं रही थी। किसी के सामने कभी भी उसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था, ना ही किसी को इससे करने देता था। जीना खानम भी कभी उसे डांट देती तो हत्थे से उखड़ जाता कि वो उसके निकाह में है। उसके हर बुरे अच्छे अमल का जिम्मेदार वो है। वो इसके वो इससे लिए इसलिए इसे कोई कुछ ना कहे। वो इस बात पर अपनी मोरे के सामने उसे अच्छा खासा सुना देती थी कि उसकी मोरे उसे डांट सकती है।
وہ بلا وجہ کا اپنا حق نہ جتایا کرے، مگر آج اس نے خود سب کے سامنے اس کی بے عزتی کی تھی۔ بہارے نے اپنی گلابی آنکھیں بے دردی سے مس لیں، آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ اسے ایک تھپڑ مارنے پر اس نے خود کو سزا دیتے ہوئے اپنا ہاتھ زخمی کر دیا تھا۔ بہارے نے سسکی بھرتے اپنے انگوٹھے کو دیکھا۔ اس کی صفاقی وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ وہ اپنے لب کاٹتے اپنے آنسوں پر کنٹرول کرنے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ اسے روزینہ خانم آتے دکھائی دی۔ بہارے جلدی سے اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ بہارے آج تم ہاسپٹل سے جلدی کیوں آ گیا؟ روزینہ خانم بہارے کے پاس والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میرے سر میں درد تھا اس لیے جلدی آ گئی، بہارے نے اپنی بھیگی آواز پر قابو پاتے کہا۔ تمہارا سر میں درد تھا تو شہرام کہا تھا؟ کیا مطلب مورے؟ میرے سر درد کا شہرام سے کیا تعلق؟ اس ستمگر کا نام سنتے ہوئے بھڑکی تھی۔ مطلب یہ وہ تمہارا شوہر ہے۔ اگر تمہارا سر میں درد تھا تو تم ادھر ہسپتال میں رہتا، اپنا شوہر سے ناز برداریاں اٹھواتا۔ تم منہ اٹھا کر گھر چلا آیا ہے۔ روزینہ خانم بہارے کی یوں بھڑکنے پر غصے سے بولی۔ وہ ہاسپٹل ہے، وہاں پر اب اس سے اپنی ناز برداریاں اٹھواؤں گی کیا؟ اور ویسے بھی مجھے اس کی ناز برداریاں اور ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں، بہارے نے تنک کر کہا۔ کیوں تمہیں اس کی ناز برداریوں کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ ایک بیوی کو ہمیشہ اپنا شوہر کا ہمدردی اور ناز برداریوں اور محبت کا ضرورت ہوتا ہے، روزینہ خانم نے ضبط سے کہا۔ بہارے کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر انہوں نے اپنے غصے پر قابو پایا تھا، ورنہ پچھلے کچھ دنوں سے شہرام کی طرف سے بہارے کی لاپرواہی پر انہیں اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اس کی اچھی خاصی کلاس لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اور ہم کو بتاؤ، یہ شہرام آج کل حویلی کیوں نہیں آتا؟ روزینہ خانم نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ مجھے کیا پتا وہ کیوں نہیں آتا، اسی سے پوچھیں جا کر، بہارے نے پہلے سے بھی زیادہ بھڑکیلے لہجے میں جواب دیا تھا۔ شہرام کے نام پر ہی اس کا آج انگ انگ بھڑک رہا تھا۔ بہارے کی جواب پر روزینہ خانم کا پارا ہائی ہوا تھا۔ کیوں تم سے کیوں نہ پوچھوں؟ اس کا بیوی ہے تم، جا کر کسی باہر کا عورت سے پوچھو وہ اپنا گھر کیوں نہیں آتا؟ روزینہ خانم نے غضبناک ہوتے کہا۔ اگر وہ حویلی نہیں آتا اس میں میرا کیا قصور؟ میں تو اسے نہیں کہتی وہ کہ نہ آئے۔ روزینہ خانم کے غصے سے ڈر کر اس بار اس نے آہستگی سے کہا تھا، جانتی تھی وہ غصے میں آ گئی تو بنا کسی لحاظ کے اس کی اچھی خاصی بے عزتی کر دیں گی۔ اس میں سارا قصور تمہارا ہے۔ اگر وہ حویلی نہیں آتا تو تم اس کا کلاس کیوں نہیں لیتا؟ اس کو تم نے اتنا ڈھیل دے رکھا ہے، وہ حویلی سے باہر رہتا ہے، تم کو کوئی خبر نہیں ہے۔ بیوی ہے تم اس کا، رات باہر رہنا پر تم اس کو پوچھنے کا حق رکھتا ہے۔ مرد تو دیر سے آنے پر عورت سے ڈرتا ہے کہ وہ چک چک کرے گا، سو سوال کرے گا، اور وہ اتنا دنوں سے حویلی نہیں آ رہا اور تم کہہ رہے تم کو پتہ ہی نہیں۔ روزینہ خانم نے بہارے کو سد نظروں سے گھورتے ہوئے اچھا خاصا لتاڑا تھا۔ بہارے کا بس نہیں چل رہا تھا شہرام کی جان لے لے۔ حویلی وہ خود نہیں آ رہا تھا، قصوروار وہ تھی۔ بہارے نے اپنے لبوں کو پوری طرح کاٹتے اپنے دوپٹے سے آنکھیں اور ناک رگڑی، آنکھوں سے باہر پھر سے سیال مادہ بہہ رہا تھا۔ اس ستمگر کے نام پر ہی آج اس کی آنکھیں جلنے لگتی تھیں۔ بہارے کچھ ہوش کے ناخن لو، شوہر چاہے جتنا مرضی محبت کرے،
بیوی جتنا مرضی خوبصورت ہو، اس کو بھٹکنے میں دیر نہیں لگتا۔ اس کو ہمیشہ اپنا خوبصورتی اپنا اداؤں میں باندھ کر رکھنا پڑتا ہے۔ زینہ خانم نے اب کی بار اسے رسانیت سے سمجھایا۔ میں کیوں باندھوں گی اسے؟ میری طرف سے وہ کچھ بھی کرے۔ بہارے نے اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑتے بھیگے لہجے میں کہا۔ اس کی نگاہیں یاد آئی تھی جو وہ آئسل پر گاڑے ہوئے تھا۔ ایک بار پھر سے اس کا وجود تند و تیز بھامڑوں سے چلا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا بہارے، کوئی اتنا اچھا شوہر اپنا ہاتھوں سے نکالتا ہے؟ آپ کو کس نے کہا وہ اچھا ہے؟ وہ بھی ان حویلی کے مردوں کی طرح صفاک ہے، بے حس ہے، اجڑ گنوار۔ بہارے اب بھیگے لہجے میں چیخی تھی۔ روزینہ خانم اس کا بھیگا لہجہ، اس کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہوئی۔ اس کا چہرہ سرخ اور متورم تھا، آنکھیں سرخ اور متورم تھیں۔ وہ آگے پیچھے بھی شہرام کے بارے میں ایسے ہی بات کرتی تھی، اس کا نام سنتے بھڑک اٹھتی تھی، مگر کبھی ایسے روئی نہیں تھی۔ وہ رو زیادہ رہی تھی یا تڑپ زیادہ رہی تھی؟ روزینہ خانم سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بہارے؟ تم رو رہے، تمہارا شہرام سے جھگڑا وگڑا ہوا ہے؟ روزینہ خانم نے پریشان ہوتے پوچھا۔ میرے لیے وہ اتنا ضروری نہیں ہے میں اس کے لیے روتی پھروں، میرے سر میں درد ہے اس لیے رو رہی ہوں۔ وہ بار بار شہرام کے نام پر چڑھتے ہوئے بولی۔ وہ آئندہ زندگی میں اس کا نام، اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک بار پھر سے آنکھوں سے جھرنا بہا تھا۔ بہارے تمہارا کیا بنے گا؟ تم ایک دن اپنا سر پکڑ کر روئے گا۔ اس طرح کا تم فضول میں ضد لگا کر بیٹھا رہا۔ روزینہ خانم نے اپنا سر پیٹا تھا۔ یہ بتاؤ، وہ اتنا دن حویلی نہیں آیا تو کیا تم سے اپنا حق لیتا ہے وہ؟ زینہ خانم نے اس کے قریب ہوتے رازداری سے پوچھا۔ زینہ خانم کی بات پر بہارے کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ وہ ہاسپٹل ہے، وہاں پر میں یہ سب کچھ کرنے نہیں جاتی، بہارے نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ روزینہ خانم سے اتنی بے باکی کی امید نہ تھی۔ وہ جز بز ہوئی۔ اس کا مطلب ہے شہرام تم سے ناراض ہے، وہ ادھر نہیں آتا اور نہ ہی تم سے اپنا حق ہسپتال میں لیتا ہے، اور تم آرام سے بیٹھا ہے۔ شوہر بیوی کا دیوانہ ہو تو وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ کیسے تمہارا بغیر رہ رہا ہے؟ تمہارا لیے پاگل ہے وہ تمہارا دیوانہ ہے، یہ حویلی کا سب لوگ جانتا ہے۔ پچھلا 1 مہینے سے وہ تمہارا قریب ہی نہیں آیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ زینہ خانم ہاتھ ملتے صدمے کی کیفیت میں بولی۔ بہارے کی رنگت میں شدید سرخیاں گھلی تھیں۔ وہ پچھتا رہی تھی وہ ادھر آ کر بیٹھی ہی کیوں۔ تم نے جاننا کا کوشش کیا وہ رات کدھر ہوتا ہے؟ کیا کسی لڑکی وڑکی کا چکر تو نہیں؟ ہسپتال میں بہت سا ڈاکٹرز ہیں، کیا وہ کسی عورت کا چکروں میں تو نہیں پڑ گیا؟ زینہ خانم کے سوالات پر اس کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا۔ وہ جیسے دہکتا تندور بنی تھی۔ عجیب سی تپش اسے اپنے گرد محسوس ہوئی تھی۔ جو بات وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی وہ زینہ خانم کر رہی تھی۔ جس دن تمہارا شوہر نے کسی اور لڑکی کو تمہارا جگہ دے دیا تو تم سر پکڑ کر روئے گا۔ بہارے کی خاموشی محسوس کرتے روزینہ خانم نے پریشانی سے کہا۔
بہارے نے اپنا نچلا لب اتنی بے دردی سے کاٹا تھا کہ خون کی ننھی سی بوند آن ٹھہری تھی۔ السلام علیکم۔ شہرام کی آواز پر بہارے نے بے یقینی سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جو اس پر ایک نظر ڈال کر اپنی شرٹ کے آستین کے کف فولڈ کرنے لگا تھا۔ آج اس اتنے دنوں بعد حویلی دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسا ہے تم؟ زینہ خانم نے صوفے سے اٹھتے شہرام کی طرف بڑھتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، شہرام نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تمہارا لیے کھانا لگواؤں؟ زینہ خانم نے چاشنی بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں کھا کر آیا ہوں، شہرام سنجیدگی سے کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زینہ خانم بہارے کو ویسے ہی صوفے پر جمے دیکھ کر غصے سے اس کی طرف بڑھی۔ تم یہاں بیٹھا کیا کر رہے؟ جاؤ دیکھو اس کو، کتنا سنجیدہ چہرہ تھا اس کا، ہم تو اسے دیکھتے پریشان ہو گیا ہے۔ روزینہ خانم نے بہارے کی طرف مڑتے اسے سرد نگاہوں سے گھورا۔ اس کا چہرہ اب ایسے ہی رہتا ہے، مجھے دیکھ کر تو ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ بہارے کی آواز شدت سے بھیگی تھی، دل بھر بھر آیا تھا۔ آئزل کو دیکھتے اس کے چہرے پر کیسے مسکان بکھرتی تھی۔ اسے ایک بار پھر سے آئزل یاد آئی تھی۔ آج تو آئزل اسے بھول ہی نہیں رہی تھی۔ لگتا ہے وہ تم سے اچھا خاصا ناراض ہے، اب جاؤ مناؤ اس کو۔ ایک بیوی اپنا شوہر کو کس طرح مناتا ہے یہ تم کو بتانا کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ روتا ہوا شکل اس کے سامنے مت لے کر جانا۔ جا کر کچھ اچھا سا پہنو جس میں تمہارا شوہر تم کو دیکھ کر پاگل ہو جائے، اس کا سارا ناراضگی منٹوں میں دور ہو جائے۔ اتنا دن تم سے دور رہا ہے تو آج رات تمہارا ذرا سا قریب جانے پر ہی پگھل جائے گا، اور ہم کو لگتا ہے وہ اسی واسطے آیا ہے۔ مرد اتنا دیر عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ صرف اوپر سے نخرہ دکھا رہا ہے۔ تم کو منانا کی ضرورت نہیں پڑے گا، صرف تم اچھا سا تیار ہو کر اس کے قریب ہو جانا۔ زینہ خانم کی باتیں سن کر بہارے کان کی لوؤں تک سرخ پڑی تھی۔ ان کے اچھا سا پہننے سے کیا مراد تھی وہ سمجھ چکی تھی۔ وہ چاروں ناچار صوفے سے اٹھتے کمرے کی جانب بڑھی۔ بہارے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ وہ آج حویلی کیوں آیا؟ اس کے صبح والے رویے کا سوچتے تو اسے نہیں لگتا تھا وہ حویلی آئے گا، تو کیا وہ آج اپنی خود ساختہ ناراضگی ختم کرنے آیا ہے، یا پھر صبح کے اپنے رویے کی معافی مانگنے آیا ہے؟ اس کی ہوئی انسلٹ کا سوچ کر بہارے کا دل ایک بار پھر سے خون کے آنسو رویا تھا۔ مرد اتنا دیر عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ روزینہ خانم کے الفاظ یاد آئے تو بہارے نے بے دردی سے اپنے لب کاٹے تھے۔ تو کیا آج اسے میری طلب کھینچ لائی ہے؟ اسی سوچ و بچار میں تھی کہ شہرام ڈریسنگ روم سے وائٹ ٹراؤزر پر وائٹ ٹی شرٹ پہن کر نکلا تھا۔ وہ اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے بیڈ کی طرف بڑھا۔ بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے اس نے سگریٹ سے لگائے لبوں کو لگایا تھا۔ اس دوران وہ اسے مکمل طور پر اگنور کیے ہوئے تھا۔ بہارے نے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتے اپنا دوپٹہ اتار کر
ایک سائڈ پر رکھا اور اپنے لمبے سلکی بالوں میں برش کرنے لگی۔ شہرام کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی وہ اپنی خود ساختہ ناراضگی ختم کرنے آیا ہے۔ ورنہ وہ بیڈ پر نہیں بلکہ صوفے پر لیٹتا۔ وہ بالوں میں برش کرتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی۔ یقیناً وہ اپنے صبح کے رویے پر شرمندہ ہے۔ بہارے نے اپنا زخمی لب کاٹتے ہوئے آئینے میں اس کے نظر آتے عکس کو بغور دیکھا۔ وہ بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے کش لیتا اپنی آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ یقیناً آج بیوی کی یاد تبھی آئی ہے جب اپنی ضرورت پوری کرنی ہے اس سے۔ بہارے نے غصے سے اب اس کے عکس کو دیکھا تھا۔ اسے کیا لگتا ہے میں اسے اپنے پاس آنے دوں گی؟ کبھی نہیں۔ اتنی انسلٹ کے بعد یہ مجھ سے اپنا حق لے ناممکن ہے۔ مر جاؤں گی، اسے اپنے پاس نہیں آنے دوں گی۔ بہارے بڑبڑ چلتی سوچ رہی تھی۔ اور میں کیوں پہنوں اس کے لیے کچھ اچھا سا؟ میں کیوں تیار ہونے لگی اس کے لیے؟ بہارے نے اپنے سلکی بالوں میں برش پھیرتے آئینے میں اپنے نظر آتے عکس کو مغروریت سے دیکھا۔ سرخ و سفید رنگت دمک رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے چہرہ زیادہ نکھر گیا تھا۔ عارض ناک سرخ تھی، بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے کافی مغروریت سے اپنے نقوش دیکھے تھے۔ جانتی تھی مرتا ہے وہ اس پر۔ رخصتی کے بعد ایک لپسٹک کو ہونٹوں پر لگا لیتی تو پاگل ہو جاتا تھا۔ مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ بھی جانتی تھی۔ شہرام اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جس طرح وہ ساری رات دیوانگی کے عالم میں سرگوشیاں کرتا تھا۔ وہ سو جاتی تھی، پھر بھی اس کی کمر، اس کی گردن، اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوتا رہتا تھا۔ وہ نیند میں اپنے وجود پر اس کی لبوں کا لمس محسوس رخصتی کے بعد، اور جب وہ زبان درازی کرتی تھی اسے اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھی۔ وہ غصے میں اس سے دور تو ہو جاتا تھا مگر ساری رات جاگتے ہوئے سگریٹ پیتے گزارتا تھا۔ کتنی بار آنکھ کھلنے پر اسے پیاسی نگاہوں سے خود کی طرف دیکھتے پاتی تھی۔ وہ اگنور کیے پھر سو جاتی تھی۔ اسے پورا یقین تھا اتنے دن اس سے دور رہا، وہ ایک رات بھی سکون سے نہیں سویا ہوگا۔ آج وہ اپنی بے سکونی، اپنی تشنگی اتارنے آیا تھا۔ معافی بھی مانگے گا، بالکل معاف نہیں کروں گی، چاہے ساری رات ہاتھ جوڑ کر کھڑا رہے۔ بہارے نے آئینے میں اپنا دمکتا عکس دیکھتے ہوئے سوچا۔ بہارے نے ایک بار اپنے سراپے پر نظر ڈالی۔ یلو فراک میں اس کے نشیب و فراز قیامت ڈھا رہے تھے۔ اس کے لیے تیار نہیں ہونا چاہتی تھی مگر وہ آئینے میں خود کو کب سے تنقیدی نگاہوں سے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی اسے دیکھ کر پاگل ہو جائے، پہلے سے کہیں زیادہ، ساری رات اس کے لیے تڑپے۔ بہارے نے اپنی فراک کے اگلے 2 بٹن کھولے تھے۔ بہارے نے جس سے اس کا کندن سراپا قیامت خیز لگنے لگا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا وہ اس کے لیے اتنے جتن کر رہی تھی۔ اس نے لب کاٹتے ہوئے کن اکھیوں سے شہرام کو دیکھا جو اب سگریٹ ایش ٹرے میں مسل رہا تھا۔ بیڈ کی طرف قدم بڑھاتے اس کا دل کانوں میں بج رہا تھا۔ عارض تب کر انار ہوئے تھے،
اپنے دہکتے عارض پر ہاتھ جماتے پریشان ہوئی۔ آج اسے اتنی گھبراہٹ کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ آہستگی سے بیڈ کی طرف بڑھتے بیڈ کے کنارے لیٹ گئی۔ اس نے ایک بار پھر سے شہرام کو دیکھا جو اپنی شرٹ اتار رہا تھا۔ اسے عادت تھی رات اپنی شرٹ اتار کر سونے کی۔ شہرام کو اپنی شرٹ اتارتا دیکھ کر بہارے کی دھڑکنیں مزید تیز ہوئی تھیں۔ رنگ سرخ گلاب ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا رخ موڑ کر سائڈ پلٹ گئی۔ اس نے آج جو میرے ساتھ کیا میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ بھول جائے میں اتنی آسانی سے اسے اپنے قریب آنے دوں گی؟ اگر زبردستی کی تو جان سے مار ڈالوں گی، چاہے جتنا مرضی منا لے، میں نہیں مانوں گی۔ بہارے نے اپنی آنکھیں سختی سے میچھی تھیں۔ شہرام کی پرفیوم پہلی مرتبہ اسے اپنے حواسوں پر طاری ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ پرفیوم وہ روز ڈریسنگ پر دیکھتی تھی۔ ایک دو مرتبہ اس نے یوں ہی خود پر چھڑکی بھی تھی، مگر آج اس سینٹ کی خوشبو الگ تھی، عجیب سی جان لیوا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، لرزتی پلکوں کی جنبش جاری تھی۔ کافی دیر تک کمرے میں گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ گھڑی کی سوئی کی ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی، اور تھوڑی دیر بعد اس گمبھیرتا خاموشی میں مدھم خراٹوں اور سانسوں کی آواز شامل ہوئی تھی۔ بہارے نے حیرت سے رخ پلٹے شہرام کو دیکھا جو کمبل لیے اس کی طرف پشت کیے ہوئے تھا۔ کمرے میں اس کی مدھم سانسوں کی گونجتی آواز بتا رہی تھی وہ گہری نیند سو رہا ہے۔ بہارے نے بے یقینی سے شہرام کی شرٹ لیس پشت کو دیکھا تھا۔ وہ اتنے دنوں بعد آیا تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ اسے چھوئے بغیر سو جائے، اس کے پاس آئے بغیر کچھ ہی منٹوں میں گہری نیند سو جائے۔ مرد عورت کے بغیر اتنے دن نہیں رہ سکتا۔ ایک بار روزینہ خانم کے الفاظ پھر سے اس کی سماعتوں میں گونجے تھے۔ اتنے دنوں بعد بھی اسے میری ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اس کے پہلو میں لیٹی ہوں اور یہ اتنی جلدی سو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بہارے کی آنکھیں شدت گریہ سے بھیگی تھیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس کا سونا اسے بہت بری طرح چھپا تھا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے کمرے میں جلتی بے حد مدھم روشنی میں گہری سانسیں لیتے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس سائڈ ٹیبل کا شو پیس اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ اسے آج سے پہلے سوتے ہوئے کبھی اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا آج لگ رہا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا جھرنا بہا تھا۔ اس کی بیگانگی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک ایسے ہی کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بہارے کمبل خود پر لپیٹے اس کی طرف رخ پلٹے سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند آج آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بہارے نے رخ پلٹے شہرام کی کمر کو اپنی انگلیوں سے نرمی سے چھوتے سرحد سے اپنی انگلیاں پیچھے کی تھیں۔ ایک بار پھر وہ گھبراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی۔ اپنی طلب ضرورت مجھ سے پوری نہیں کرتا تو پھر کہاں سے کرتا ہے؟ وہ یہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر شہرام کی بے اتنائی، بیگانگی اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ شوہر چاہے جتنا مرضی محبت کرے، بیوی جتنا مرضی خوبصورت ہو،
اس کو بھٹکنے میں دیر نہیں لگتا۔ زینہ خانم کے الفاظ سماعتوں میں گونجتے، اسے پیروں تک جھلسا چکے تھے۔ کیا سچ میں شہرام ڈاکٹر آئزل میں دلچسپی لے رہا ہے؟ بہارے کے اندر آگ سی بھڑکی تھی۔ کسی میں بھی دلچسپی لے، مجھے کیا؟ بہارے نے گہرے سانس لیتے غصے سے شہرام کی پشت کو دیکھا تھا۔ کمبل لپیٹے سونے کی کوشش کرنے لگی، پر آج پہلی مرتبہ شہرام سو گیا تھا اور وہ ساری رات سو نہ پائی تھی۔ زرمش اپنے کمرے میں بیٹھی برستی بارش کی گونجدار آواز سن رہی تھی۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل بارش ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ کمبل اوڑھے کب سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ نیند تو ویسے بھی نہیں آتی تھی۔ آج اس ستمگر کی گھر میں موجودگی اس کی نیند نہ آنے کی وجہ تھی۔ شاہ زیب خان اور ربیہ بیگم کو ملک سے باہر کسی ارجنٹ کام کے سلسلے میں جانا پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے آج ساحر خان زادہ یہاں پر رکا تھا۔ مگر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اسے دوری زرمش خان کے دل کے ٹکڑے کر رہی تھی۔ وہ ماہی بے آب کی طرح ساحر خان کی قربت کے لیے تڑپ رہی تھی، اسے جی بھر کر دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ آتے ساتھ ہی اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ اسے تو لگا تھا وہ حور کے جانے کے بعد اس شاندار انسان کو پا لے گی، مگر وہ محرم ہو کر بھی نامراد ٹھہری تھی، اور وہ نامحرم ہو کر بھی آج بھی پورے شان کے ساتھ اس کے دل میں استراحت تھی۔ زرمش بیڈ سے اٹھتے کمرے میں لگے دیوار گیر فینسی مرر کے فینسی مرر کے آگے جا کھڑی ہوئی۔ نیوی بلو کلر کی فل سلیوز گاؤن میں اس کا انوخیز بدن قیامت ڈھا رہا تھا۔ سیاہ سلکی کمر تک آتے بال، نیلی آنکھیں، پرکشش نقوش۔ آخر کیا کمی تھی اس میں جو ساحر خان اس پر ایک نظر نہیں ڈالتا تھا؟ وہ اس کی محرم تھی، اسے کبھی اس کی طلب کیوں نہیں محسوس ہوتی تھی؟ اتنا سچا عشق وہ کرتا ہے حور سے، اس کے جانے کے بعد وہ کبھی دل سے مسکرا ہی نہیں سکا تھا۔ زرمش کو اس کی نیلی آنکھیں یاد آئیں، جن کی چمک پچھلے 6 ماہ سے ماند تھی۔ گہری سانسیں بھرتے باہر ٹیرس پر آئی تھی۔ بارش پہلے سے بھی زیادہ شدید ہو گئی تھی۔ وہ ٹیرس کے دروازے پر کھڑی برستی بارش کو دیکھنے لگی۔ برفانی ٹھنڈی ہوا اس کی ہڈیوں میں گھستی، اسے کپ کپانے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ بے حس بنی آسمان سے گرتی بارش کو دیکھنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو جھرنے کی صورت پہ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے آسمان بھی اس کے ساتھ رو رہا ہے۔ کافی دیر تک ایسے ہی کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دروازہ بند کر کے پلٹنے لگی تھی، یکدم وہ ٹھٹک کر رکی۔ ٹیرس سے باہر لان کے منظر نے اسے ساکت کیا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوئی تھیں، بدن پر کپ کپاہٹ دوڑی تھی۔ ساحر خان زادہ، اس کی کپ کپاتے لبوں سے لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ وہ جینز ایک شرٹ پہنے اس قہر برساتی سردی اور طوفانی بارش میں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ زرمش بھاگتے ہوئے اپنے کمرے سے نکلتے سیڑھیاں اتری تھی۔ کئی سیڑھیاں ایک ہی جست میں پھلانگ چکی تھی۔ آخری سیڑھی پر وہ منہ کے بل گری تھی۔ سیڑھی کا کونا پیشانی پر لگا تھا، خون کی دھار بہی تھی۔
وہ بنا پرواہ کیے تیزی سے اٹھتے بھاگتے ہوئے لاؤنج کراس کرتی داخلی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ باہر دروازے پر شیڈ کے نیچے شاہ زیب کے بہت پرانے وفادار خادم شریف خان کو کھڑے پایا، جو اپنی آنکھیں مسلتا رو رہا تھا۔ شکر ہے زرمش بیٹا آپ آ گئیں۔ ساحر بابا پچھلے 2 گھنٹوں سے بارش میں کھڑے ہیں، میں نے بہت روکا، میرے سننے کو تیار نہیں۔ شاہ زیب صاحب کا فون نہیں مل رہا، میں کب سے یہاں کھڑا دروازہ بجا رہا ہوں مگر آپ نے بھی نہیں کھولا۔ شریف خان زرمش کو دیکھتے جلدی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے پتہ نہیں چلا، وہ کانپتے لبوں سے بمشکل بولی تھی۔ وہ زرمش کو نائٹی میں دیکھتے نظریں جھکا گیا تھا، وہ جلدی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی ساحر خان کی طرف بڑھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا وہ یوں چادر کے بغیر شریف خان کے سامنے آئی تھی۔ اس طرح لان میں وہ بے پردگی میں آئی تھی، مگر ساحر خان کو اس ٹھنڈی برساتی بارش میں کھڑا دیکھ کر وہ سب کچھ بھول چکی تھی، یہاں تک کہ اپنا آپ بھی، اپنی پیشانی سے بہتا خون تک وہ بھول چکی تھی۔ زرمش بھاگتے ہوئے ساحر خان کے ساتھ تڑپ کر لپٹی، جس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے، پورا بدن یک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ساحر یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اندر چلیں پلیز۔ وہ شدت سے ساحر خان سے لپٹتے ہوئے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاپ کر کپ کپاتے لبوں سے بولی، مجھے کہیں نہیں جانا زرمش، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے چھٹکتا ہوا بولا۔ ساحر یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سردی بہت ہے، بارش بہت تیز ہو رہی ہے، اگر آپ کچھ دیر اور یہاں رہے تو آپ… وہ آگے کے لفظ منہ سے نکال نہیں پائی تھی۔ ساحر خان کی حالت بہت بری ہو رہی تھی، اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، سفید رنگت اب تیزی سے نیلی پڑ رہی تھی، وہ برف کی سل کی مانند ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ میں مر جاؤں گا، میری سانسیں مجھ سے جدا ہو جائیں گی۔ رک کیوں گئی؟ لفظ پورے کرو زرمش خان زادہ۔ وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ زرمش جو آگے اس برستی بارش میں کپ کپا رہی تھی، ساحر خان کی دھاڑ پر لرز اٹھی تھی۔ اس کا چہرہ سفید تھا مگر آنکھیں شدید سرخ پڑ رہی تھی۔ مجھے نہیں جینا، مجھے مرنا ہے زرمش۔ آج یہ بارش کا زور میری جان لے لے تو اچھا ہے، ورنہ میں خود اپنی جان لے لوں گا۔ کیا کروں گا بھی کیا جی کر؟ جب وہ نہیں تو میں کیا کروں گا اس دنیا میں؟ اب کی بار وہ پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ ساحر کیا ساری دنیا اسی پر ختم ہو جاتی ہے؟ اور بھی تو اس دنیا میں رشتے ہیں۔ زرمش اسے یوں دیوانوں کی طرح چیختے دیکھ کر ضبط کھوتے چلا اٹھی۔ میرے لیے میری دنیا ہی ہور تھی۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے روتے ہوئے بولا تھا۔ ساحر ادھر دیکھے میری طرف، مت کرے میرے ساتھ۔ ساحر ادھر دیکھے میری طرف، مت کرے میرے ساتھ ایسا۔ میں کتنی محبت کرتی ہوں آپ سے، خدا کے لیے مجھ سے محبت نہ سہی، مجھ پر رحم کھا کر مجھے قبول کر لیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں ساری عمر کچھ نہیں مانگوں گی، آپ کے قدموں میں زندگی گزار لوں گی، آپ کی داسی بن کر رہوں گی، آپ کی کنیز بن کر رہوں گی، مجھ پر رحم کریں ساحر۔ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے نیچے بیٹھتے چلی گئی تھی۔ وہ اب اس کے پاؤں کے ساتھ لپٹتے بے تحاشا رو رہی تھی، اسے کھو بھی نہیں سکتی تھی، اس کی تڑپ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ساحر نے چکتے اسے دونوں شانوں سے تھام کر اسے اٹھاتے اپنے مقابل کیا۔
میں مجبور ہوں زرمش، میں اس کے علاوہ کسی کے متعلق سوچتا بھی ہوں تو میری سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ میں کیسے اپنے عشق سے بے وفائی کر سکتا ہوں؟ عشق میں بے وفائی ہوتی ہے کیا؟ اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ سوال کیا۔ زرمش نے روتے ہوئے اس کے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ میں تمہارا گناہ گار نہیں ہوں زرمش، مجھے تو وہ 3 لفظ بھی نہیں یاد جو میں نے تم سے نکاح کرتے وقت بولے تھے، مگر میں اپنی روح اور دل سے یہ لفظ 12 مرتبہ اس کے لیے بول چکا ہوں، اس کو اپنا محرم مان چکا ہوں۔ بولو تمہیں کیسے اپنا سکتا ہوں؟ اسے کندھوں سے جھنجھوڑتے چیخا تھا۔ اگر وہ کسی کی محرم بن چکی ہو، وہ آپ کی نہ رہی تو پھر بھی کیا اسے ہی محرم مانتے رہیں گے؟ بہتے آنسوؤں کے ساتھ بولی، وہ صرف میری ہے۔ اگر میری سانسیں چل رہی ہیں اس کا مطلب وہ آج بھی میری ہے۔ وہ اس کا منہ دبوچے کر رایا تھا۔ آئندہ ایسی بات نہ کرنا مجھ سے۔ ساحر نے اسے تنبیہ کرتے اس کا جبڑا چھوڑا۔ ظاہر ہو سکتا ہے اس رات اس کے گھر چھوڑنے کے پیچھے وجہ کوئی اور ہو، وہ کسی اور سے محبت کرتی ہو، اسی لیے وہ اپنے گھر سے بھاگ گئی۔ اس سے پہلے زرمش اپنی بات مکمل کرتی وہ اس کی گردن دبوچ چکا تھا۔ خبردار اس کے خلاف ایک لفظ بھی کہا ورنہ میں تمہارے اور اپنے بیچ یہ تعلق بھی توڑ دوں گا۔ پوری دنیا بھی اس کے خلاف ہو جائے، وہ خود بھی چیخ چیخ کر اپنے کردار کو برا بھلا کہے تو ظاہر خان زادہ اپنے دل کی بات مانے گا۔ ظاہر خان زادہ کا دل کہتا ہے وہ آج بھی شفاف ہے۔ وہ اس کی گردن پر اپنی گرفت مضبوط کرتے وررایا تھا۔ زرمش کی آنکھیں اس کی سخت گرفت پر باہر کو بل آئی تھیں۔ زرمش نے کانپتے ہاتھوں سے خود کو چھڑوانے کی ناکام سعی کی۔ ساحر نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تو وہ گھٹنوں کے بل گری، گہرے سانس لیتے اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ زرمش نے اپنا سانس بحال کرتے بہتے آنسوؤں سے ستمگر کو دیکھا جو آسمان کی طرف منہ کیے بے آواز رو رہا تھا۔ زرمش بھی چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس نے آخری کوشش کی تھی اس سے بدظن کرنے کی، شاید وہ اسے ایسے اپنا لے، اسے بھول جائے، مگر وہ تو اس پر خود سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ وہ اپنے کانپتے بدن کو سہارا دیتے اٹھتے اس ستمگر کی طرف پھر سے پڑی تھی جو خود سے بے نیاز کھڑا اس برستی بارش میں اس کی جان نکال رہا تھا۔ ساحر اندر چلیں پلیز۔ زرمش اس کے قریب جا کر التجائیہ لہجے میں بولی۔ تم چلی جاؤ اندر، مجھے نہیں جانا، میں آج یہیں کھڑا رہوں گا۔ وہ اس کی طرف سے منہ پھیرے خشک لہجے میں بولا۔ ساحر یہ کیسی ضد ہے؟ مت کریں ایسا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے گڑ گڑاتے ہوئے بولی۔ یہ ضد نہیں ہے، یہ سزا ہے میرے لیے۔ کیوں میں اسے چھوڑ کر گیا؟ اگر میں یہاں ہوتا کبھی ایسے نہ جاتی۔ اب تم ہی بتاؤ کیسے میں اندر جا کر گرم کمرے میں سو جاؤں؟ مجھے اس رات کی اس کی تکلیف محسوس کرنی ہے جب وہ گھر سے گئی تھی۔ پتہ نہیں اسے کتنی تکلیفیں سہنی پڑی ہوں گی، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ میں اس لیے زندہ تھا وہ ایک دن آئے گی، مگر اب میں تھک گیا ہوں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ میں پل پل مرتا ہوں اس کا سوچ کر، میں ہر روز مرتا ہوں۔ میں اسے ابھی تک ڈھونڈ نہیں سکا، اس لیے آج میں اپنی جان لے کر رہوں گا۔
اور ساحر خان کے لیے اس سے اچھی موت کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ اس برستی بارش میں جان دے دے۔ وہ زرمش کو پرے دھکیلتا چیخا تھا۔ زرمش ایک بار پھر سے زمین کا حصہ بنی، پھوٹ پھوٹ کر رو دے دی۔ ساحر اب زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا، اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے آسمان کی طرف دیکھتا، حلق کے بل چیخ رہا تھا۔ اس کی آواز بیٹھ چکی تھی۔ پھر بھی دیوانوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ زرمش اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ بارش پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ زرمش نے اپنے نیلے پڑتے ہونٹوں کو اپنی ہتھیلی سے رگڑتے ساحر کو دیکھا، جس کا پورا چہرہ نیلا پڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ تک نیلے پڑ رہے تھے۔ شاہ زیب اور ربیہ اس وقت باہر تھے۔ ساحر کو کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا تھا، نہ ہی وہ کسی کی سننے والا تھا۔ وہ اپنی ہمت مجتمع کرتے پھر سے اٹھی تھی۔ ساحر اندر چلیں پلیز، اسے زمین سے اٹھاتے چیخی تھی۔ میری حور کو لا دو، میں چلا جاؤں گا، وہ بھی جواباً چیخا تھا۔ ساحر حور بالکل صحیح سلامت ہے، زرمش روتے ہوئے بولی۔ اس زرمش کے الفاظ سنتا ساکت ہوا تھا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ بے یقین ہوا تھا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، حور بالکل ٹھیک اور محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ساحر خانزادہ نے لڑکھڑاتے ہوئے زمین کو تھاما تھا۔ حور اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھی کب سے علیزے کو دیکھ رہی تھی، جو پچھلے 1 گھنٹے سے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ارحام اور گل کی شادی کا البم دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم کی کبرڈ سے پتہ نہیں کہاں سے یہ ڈھونڈ کر نکال لائی تھی۔ اب پچھلے 1 گھنٹے سے وہ تصویریں دیکھ رہی تھی اور گل اور ارحام کی تصویروں کو بار بار چوم بھی رہی تھی۔ حور نے نوٹ کیا تھا کتنی بار اس دوران اپنے آنسو بھی صاف کر چکی تھی۔ گل کی تصویروں کو زیادہ غور سے دیکھ رہی تھی۔ حور نے اسے دیکھ کر اپنی بھیگی آنکھیں رگڑیں۔ وہ آہستگی سے اٹھتے پریزے کے قریب آئی۔ پریزے جان، کیا دیکھ رہی ہو؟ حور نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ حور کو اپنے قریب بیٹھا دیکھ کر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ماما، ان تصویروں میں مورے اور بابا اچھے لگ رہے ہیں، وہ حور کی گود میں بیٹھتے ہی اس کا گال چومتے ہوئے بولی۔ پریزے کے گال چومنے پر حور بھیگی آنکھوں سے کھلکھلا کر ہنس پڑا تھی۔ پتہ ہے پریزے جان، تمہاری کس مجھے سب سے پیاری ہے۔ حور اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے دونوں عارض پر رکھتے بولی۔ پریزے نے ہنستے ہوئے اب حور کے دوسرے گال کو چوما تھا۔ بس اتنی چھوٹی سی کس؟ حور کے لب بھرپور مسکرائے تھے۔ پریزے نے اب حور کی ناک کی ٹپ پر اپنے لب رکھے تھے۔ حور پھر سے کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ پریزے البم پکڑے حور کی گود میں بیٹھ کر دیکھنے لگے۔ مورے پیاری ہیں، وہ حور کے چہرے کی طرف دیکھتے معصومیت سے بولی۔ آپ کو مورے یاد آ رہی ہیں؟ حور نے اس کے اداس چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ حور کے سوال پر پریزے کی آنکھیں اتنی تیزی سے نم ہوئی تھیں کہ حور گھبرا گئی۔ پریزے اس کے ساتھ لپٹتے رونے لگی تھی۔ پریزے اس کے ساتھ لپٹنے رونے لگی۔
پریزے جان کیا ہوا؟ حور نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے مورے کے پاس جانا ہے، وہ ہچکیوں کے درمیان ٹوٹے لفظوں سے بولی۔ اوکے بیٹا، آپ چپ کر جاؤ، میں لے جاؤں گی آپ کو۔ حور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ اس سے چپ کروانے کی خاطر یہ کہہ گئی تھی، مگر بولنے کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ پریزے کا روتا چہرہ پل میں روشن ہوا تھا۔ اب سچ میں مجھے مورے کے پاس لے جائیں گی؟ وہ اس کے دونوں عارض پر ہاتھ جماتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی بیٹا، حور نے کہتے اپنی نظریں چرائی تھیں۔ حور نے درخشاں کے موبائل سے پری گل کو کال کر کے فون پریزے کو تھمایا۔ پریزے صوفے پر بیٹھی گل سے بات کر رہی تھی۔ مورے مجھے آپ کے پاس آنا ہے، پریزے روتے ہوئے فون پر یہی کہے جا رہی تھی۔ حور پریشانی سے کمرے کے وسط میں چکر لگا رہی تھی۔ دروازہ اس نے اندر سے بند کر لیا تھا۔ درخشاں کی ہزاروں منت کر کے اس سے موبائل لے کر آئی تھی۔ پریزے کیا ہوا؟ وہ وعدہ پورا تو نہیں کر سکتی تھی، اس لیے پریزے سے کیا ہوا وعدہ وہ پورا تو نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے بہت سوچ بچار کے بعد گل سے بات کروانے کا سوچا تھا، مگر اب اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ پریزے نے ارحام کو بتا دیا تو وہ پریزے سے جھوٹ بولنے کا بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ اتنی چھوٹی بچی کو جھوٹ وہ کیسے بولنا سکھا سکتی ہے؟ کمرے میں ٹہل رہی تھی کہ پریزے نے بھاگتے ہوئے حور کے پاس آ کر اسے فون تھمایا۔ مورے نے آپ سے بات کرنی ہے۔ پریزے فون حور کو تھمائے صوفے پر چڑھے اچھلنے لگی۔ ڈونٹ جمپ پریزے، حور نے فون کان سے لگائے اسے روکا تھا۔ حور کی بات سنتے اسی وقت صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ جی، حور نے فون کان سے لگائے کہا۔ حور بہت شکریہ تمہارا، تم نے ہمارا بیٹی سے بات کروایا، ورنہ ہم کو لگا تھا اب ہم کبھی پریزے کی آواز نہیں سن سکے گا۔ خان ہم سے بہت نفرت کرتا ہے، تم تو جانتا ہے۔ اسپیکر پر گل کی نم آواز ابھری تھی۔ حور گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی، اسے اب کیا کہتی؟ اور ہم اس بدلا کی آگ میں اپنی بیٹی کو خود سے دور رکھا، مگر آج ہم پریزے کی آواز سن کر احساس ہوا ہے ہم نے اپنا بیٹی کے ساتھ بہت زیادتی کیا ہے۔ ہم اپنا بدلہ میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اپنا بیٹی سے فون پر بات بھی نہیں کرتا تھا۔ مگر تم نے سوتیلا ماں ہو کر بھی اس کا درد سمجھا۔ گل فون پر اب رو رہی تھی۔ گل وہ بچی ہے، اس کے ساتھ میں نے بہت غلط کیا ہے جس کے لیے میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکتی۔ حور نے نم لہجے میں کہا۔ حور تمہارا ہر غلطی، ہر گناہ کا مداوع ہو جائے گا۔ ہم پر ایک احسان کر دو۔ تمہیں خدا کا واسطہ، آج ہم اپنا بیٹی کی آواز سن کر تڑپ اٹھا ہے، اس کو ہم سے ملنے دو۔ پریزے نے بتایا ہے خان باہر گیا ہے، خان واپس آ گیا، وہ کبھی پریزے سے ہم کو ملنے نہیں دے گا۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے ہمارا بیٹی سے ملوا دو۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے گل؟ حور اس کا مطالبہ سن کر حیران ہوئی تھی۔ یہ ممکن ہے حور، خان جب تک باہر ہے یہ ممکن ہے۔
حویلی آ جاتا ہے ہم حویلی آ جاتا ہے، تم کسی طرح پریزے کو باہر بھیج دینا، ہم اس سے مل کر چلا جائے گا۔ اور حق تک اس کی بات سن رہی تھی۔ گل آئی ایم سوری، میں آپ پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ حور نے اٹل لہجے میں انکار کیا۔ حور تم کو خدا کا واسطہ، تم کو پریزے کا واسطہ، ایک بار ہمارا بیٹی سے ملوا دو۔ پھر ہم بختاور کے پاس چلا جائے گا، ایک بار صرف ہمارا بیٹی سے ملوا دو۔ وہ روتے ہوئے التجائیہ لہجے میں بولی۔ گل میں کیسے وہ تس بس کا شکار ہوئی۔ تم خود باہر نہ آنا، کسی ملازمہ کے ہاتھ پریزے کو باہر بھیج دینا، ہم مل کر چلا جائے گا۔ تم کو خدا کا واسطہ، تم نے ہمارا گھر برباد کیا، ہمارا بچہ بچی ہم سے چھینا، ہمارا اتنا پیار کرنے والا مرد چھینا۔ بدلہ میں ہم صرف تم سے پریزے سے تھوڑا دیر ملنے کو مانگتا ہے۔ ہوں نے اس کی باتیں سن کر اپنا لب بے دردی سے کاٹا۔ ان سب کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ گیٹ پر گل خان ہوتا ہے، پریزے کو کیسے باہر لایا جا سکتا ہے؟ ہور نے گہرا سانس بھرتے ہوئے حامی بھری۔ اس کو ہم دیکھ لے گا، ہم کچھ نہ کچھ کر کے اس کو تھوڑا دیر واسطے گیٹ سے ہٹا دے گا۔ تم درخشاں کے ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے پریزے کو بھیج دینا، ہم 5 منٹ اپنا بیٹی سے مل کر چلا جائے گا۔ گل جلدی سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتی ہوں، آپ آ جائیں، ہو نے کانپتے لبوں سے کہتے فون بند کر دیا تھا۔ پریزے کے خوشی سے چہکتے چہرے کو دیکھتے وہ گھبراتے ہوئے صوفے پر بیٹھی۔ پریزے خوشی سے اس کے ساتھ لپٹ پڑی تھی۔